करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और 13 बाब और 11 इसमें लिखा है, गर्ज ए भाइयों खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यक दिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक भरोसा लेकर सलाम करो। आमीन। खुदा के कलाम की वसीला से हम सब आए। यहाँ पर रसूल एक नसीहत करता है। वो कहता है, गर्ज ए भाइयों खुश रहो। भाइयों जो है वो ईमानदारों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ए भाइयों। ज्यादातर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये इस्तेलाह बन चुकी है उन ईमानदारों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, नए सिरे से पैदा हुए और खुदा की ज़ात में शरीक हुए, उनके लिए ये एक इस्तेलाह है। लिखा है, गर्ज ए भाइयों, ठीक है, खुश रहो, ईमानदारों खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यक दिल रहो। यानी एक सी सोच, एक ही दिल, एक तरह के ख्यालात, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। जब भाई ईमानदार खुश रहते हैं, कामिल बनते हैं, खातिर जमा रखते हैं, यक दिल रहते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, तो खुदा जो मोहब्बत है और मेल मिलाप का चश्मा है वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो एक और चीज यहाँ पर बयान है, आपस में पाक भरोसा लेकर सलाम करो। आपस में पाक भरोसा लेकर सलाम करो। ये अमूमन जो है वो खातीन में तो होता है, लेकिन मर्द हजरात के अंदर ये चीजें थोड़ी कम होती है। बाइबल मुकद्दस जो है ना ये बात बयान करती है, पाक भरोसा लेकर सलाम करो। आगे लिखा है, सब मुकद्दस लोग उनको सलाम कहते हैं। इस कलीसिया के लोगों को खत लिखा जा रहा है, सब मुकद्दस लोग उनको सलाम कहते हैं। यहाँ पर मेल मिलाप का पैगाम खुदा ने दिया है और सब ईमानदारों को आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए और यकदिल रहना चाहिए, आपस में मोहब्बत करनी चाहिए, ईमानदारों के दरमियान इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। ये बाइबल मुकद्दस की नसीहत। ईमानदार एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहें, क्योंकि ईमानदार ही यह नमूना देते हैं और ईमानदारों की जिंदगी से ही ये खुदा का फजल जारी होता है और दूसरे लोग भी इससे मुतासिर होते हैं। इसलिए रसूल ने भी मुनासिब जाना कि इस कलीसिया को खत लिखते हुए वो ये बात बयान करे, क्योंकि बाज़ दफा कलीसियाओं के अंदर बहुत से इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, ईमानदार भी ईमानदारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो पौलुस इस चीज का बयान कर रहा है कि यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा है तुम्हारे साथ होगा। तो इख्तिलाफात के साथ खुदा नहीं है, मोहब्बत के साथ खुदा है, क्योंकि खुदा के बारे में लिखा है खुदा मोहब्बत है। फिर उस खुदा को जिसको मोहब्बत कहा गया उसके बारे में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। फिर उसी के बारे में लिखा है कि उसने अपने बेटे को भेजा ताकि दुनिया के साथ मेल मिलाप कर दे। और हम जो मसीह के एलची हैं, यानी पैगाम देने वाले हैं, हम भी मेल मिलाप का पैगाम तुम तक पहुंचाते हैं। यही बात जो है वो रसूल बार बार अपने खतों के अंदर तालीम देता हुआ नजर आता है। इम्तियाज किस जगह पे करना है? मेल मिलाप की तालीम, मेल मिलाप के साथ रहना, मुतफ़्फ़ीन ईमानदार एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, ये बात जो है ये लाजिम है और जरूरी है और हर ईमानदार को ऐसा ही करना चाहिए।
لیکن امتیاز کہاں پہ کرنا ہے؟ امتیاز کرنا ہے ایمان میں. امتیاز کس جگہ پر ہے جی؟ ایمان میں. محبت، ایمان اور امید تینوں دائمی ہیں. محبت سب سے کرنی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائبل مقدس محبت کی تعلیم دیتی ہے، بائبل مقدس یک دل رہنے کی تعلیم دیتی ہے، بائبل مقدس میل ملاپ کی تعلیم دیتی ہے. لیکن امتیاز کس جگہ پہ کرنا ہے؟ ایمان میں. ایمان میں امتیاز بہت ضروری ہے. اور آج میں نے بھی مناسب جانا کہ اس پہ آپ لوگوں کو تعلیم دوں، اس میں مضبوط ہے، ان کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اب جب کبھی بھی لوگ کمپرومائز کرتے ہیں یا جنہوں نے ایمان پہ قائم نہیں رہنا ہوتا، وہ بائبل مقدس کے اس طرح کے حوالے جات دیتے ہیں. میں آپ کو 20 حوالے دے سکتا ہوں جہاں پہ بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ میل ملاپ رکھو، یکدل رہو، آپس میں اکٹھے رہو، رفاقت میں رہو. بائبل مقدس جو ہے یہ جگہ جگہ پر تعلیم دیتی ہے. لیکن جن لوگوں نے ایمان پہ قائم نہیں رہنا ہوتا، وہ انہی آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں. انہی آیات کو لے کر وہ اپنی ان تمام حرکات سے جو وہ کر رہے یا لوگوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس طرح کا حوالہ دے کر، اس طرح کی آیات کا استعمال کر کے غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. جب بھی قربان ہونا ہو جی ایمان کو ہی ہونا ہے. باقی باتوں میں بائبل مقدس کہتی ہے میل ملاپ رکھو، پر ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب دیکھیں پالوس یہ سکھا رہے نا، سب کے ساتھ کیا رکھو جی؟ میل ملاپ رکھو. سب کے ساتھ کیا رکھو؟ محبت رکھو. اب میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، اسی کے خاتمے سے پڑھتا ہوں. بندہ بھی چینج نہیں کرتا. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ چلو ایک بندے کی پیار کچھ اور پہلا کرنتھیوں 5 لکھا ہے آیت نمبر 9 سے. میں حوالہ جات پڑھ کر آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا. آگے لکھا ہے لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر، بھائی کون ہے؟ ایماندار جس نے یسوع کو قبول کیا، جو نئے سرے سے پیدا ہوا، بپتسمہ لے لیا، یسوع کو قبول کر دیا، وہ کیا جی؟ بھائی. جینڈر ڈسکشن میں نہیں ہے یہاں پر، وہ عورت بھی ہے وہ مرد بھی ہے. بھائیوں کی جماعت میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. بھائی کون ہے؟ جو ایماندار ہے. لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت رکھو یا نہ رکھو؟ نہ رکھو. اس سے صحبت نہ رکھو. پالوس تو یہ بتا رہا تھا اپنے خط کے اندر کہ سب سے میل ملاپ رکھو، سب کے ساتھ یک دل رہو، محبت کرو. تو یہاں پہ پالوس کہتا ہے ایسوں کے ساتھ صحبت نہ کرو. اس لیے بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، پالوس کی تعلیم سمجھ میں نہیں آتی. کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے. وہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ نہیں کہتا. وہ بائبل مقدس کی دنائی کی باتیں کرتا ہے، روح القدس کی تحریف بیان کرتا ہے، الہام کو سچائی سے پہنچاتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پالوس رسول یہ بات کہہ رہا ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے.
اگر کوئی ایماندار بن گیا، بھائی بن گیا، یسوع کو قبول کر لیا، ایمانداروں کی لسٹ میں آ گیا، حرام کار نکلا، لالچی نکلا، خود پرست نکلا، گالیاں دینے والا نکلا، شرابی نکلا، اسے صحبت نہ رکھو، اسے صحبت نہ رکھو، آگے بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ بھی تو وہی بندہ سکھا رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم رہو، محبت کرو، میل ملاپ رکھو، وہی یہ بات سکھا رہا ہے کہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ اور پتہ ہے زیادہ تر کرپشن جو کرتے ہیں ایمانداری کا وعدہ اور کے کرتے ہیں، سب یقین کرتے ہیں ان پر، سب بھروسہ کرتے ہیں ان پر، سب اعتماد کرتے ہیں ان پر، اور وہ ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر، بھائی کا لباس پہن کر غیروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایسوں سے صحبت نہ رکھو۔ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں سے ملنے کی؟ کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اب کسی لالچی کے پاس بیٹھنا شروع، جس کو پیسے کا ہی پڑا ہو، پیسے کا ہی پڑا ہو، ہر جگہ سے جو ہے نا وہ پیسے ہی مارتا ہو، ایسے بندے کے پاس بیٹھ تو ذہن بدلے گا آپ کا، اور وہ آپ کو یقین دلا دے گا کہ آپ پیسے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کو یقین دلا دے گا پیسہ سب کچھ ہے، اور دوسرے کی کمیاں بتا کے کہا دیکھو اس کے پاس نہیں، پیسہ ہوتا تو یہ بھی کر دیتا، پیسہ ہوتا تو یہ بھی کر دیتا۔ تو دنیا یقین دلا دیتی ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، خدا یقین دلاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ۔ تو بائبل مقدس جو ہے اس بارے میں بڑی واضح اور صاف ہے، ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ بائبل کہہ رہا ہے پھر یہ ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ ہاں اگر کسی کے سنتا ہے تو سنا لو، کوئی بندہ اگر کوئی روحانی ہو تو ایسے شخص کو جو ابھی دنیاوی اس کو اٹھائے، یعنی جس کا یہ دعویٰ ہو میں ایماندار، میں راست باز، مجھ جیسا کوئی دیندار نہیں، تو پھر اگر حرام کار نکلا، لالچی نکلا، بت پرست نکلا، اور اگر وہ شرابی یا ظالم نکلا تو ایسے سے صحبت نہ کرے، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا بھی وہ دعوت کرے بھائی میں نہیں آنا، بھائی انہیں قربانی پر کچھ بتائیں، میں نے نہیں آنا، ایسے کے ساتھ صحبت بنا رہے۔ یہ کون سکھا رہے ہیں؟ پالوسی سکھا رہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ کس کی ہے؟ اور وہ بھی پالوس کی ہے۔ اچھا ایک ہی کلیسیا، کرنتھس کی کلیسیا، وہ بھی بات کرنتھس کی کلیسیا کو، یہ بھی بات کرنتھس کی کلیسیا کو۔ یہاں پہ صاف اور واضح طور پر بائبل مقدس کی تعلیم دیتی ہے۔ لوگ غلط کیا کرتے ہیں؟ جن کے ساتھ ان نے رہنا ہے، جن کے ساتھ ان کا دنیاوی طور پر دل لگ گیا، چاہے وہ انکاری ہو یسوع مسیح کا، چاہے وہ انکاری ہو روح القدس کا، چاہے وہ انکاری ہو غیر زبانوں کا، چاہے وہ بھائی کہلانے کے لائق نہ ہو، لیکن دل لگ گیا کسی کے ساتھ، پھر لوگ جو ہے نا اس کی تمام برائیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اس کے تمام کاموں پہ نہیں۔ خدا نے کہا ہے محبت کرو، محبت کرو گے تو وہ بدلے گا، محبت کرو گے تو وہ بدلے گا۔ تو خدا کی محبت کم تھی جو اس نے پوری دنیا سے کی؟ خدا کی دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، جس کو یہ خیال نہیں کہ خدا نے محبت کی، ہمارے اس کے ساتھ جو ہے محبت کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جب اس کو یہ خیال کہ خدا نے تو ہمارے اندر محبت رکھی ہے، تو محبت کس کی ہے؟ خدا کی۔ جس کو یہی خیال نہیں آتا کہ یسوع مسیح خالق اور نور ہے اور وہ حقیقی ہے، اور اس کو وہ مخلوق بناتا اور طرح طرح کے جو ہے وہ یسوع مسیح کے اوپر تعلیمات بناتا، کمزور تعلیمیں، جس کو یسوع کی پہچاننے کی فرصت نہ ہو، اس سے محبت کیا کریں؟ ہم اسے نفرت تھوڑی کر رہے ہیں، وہ اپنے حال میں جی رہا ہے، خود ہی اس نے انکار کیا تھا۔
تو یسوع کو بیچنے والی باتیں جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے. بولدہ میں بھی یہی ہے. تو ایمان تھوڑی بیچنا چاہیے. اپنے ایمان میں تو مضبوط رہنا چاہیے. رسول ایک بات کرتا ہے, تیتس کا خط باب نمبر 3. لکھا ہے 8 آیت سے, یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں. یہ باتیں بلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں, مگر بیوقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہیں پرہیز کر, اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں. 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے, کتنی بات ہے, بدعتی شخص کو کیا کرو, نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر نہیں سمجھتا تو کیا اگر اس کے ساتھ مل جاؤ یا کنارہ کرو, کنارہ کرو. بدعتی شخص کو نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ, نہیں سمجھتا تو بدعتی شخص سے کنارہ کرو. بائبل مقدس ہے, صاف ہے, واضح ہے, کیونکہ اس نے ایمان کو چھوڑا ہے. میں آپ کو سچ کہہ دوں, آپ جو ہے ایسے شخص سے بہت میل ملاپ رکھیں گے, محبت بھی رکھیں گے, اگر اس بندے کا ایمان درست نہ ہوا وہ بچے گا نہیں, اس کی ہلاکت پکی ہے. اس لیے بدعتی شخص کو کیا کرو, نصیحت کرو, اور اگر وہ نصیحت سنتا ہے تو اس کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا ہے, ایسا شخص بچ گیا ہے. اور اگر وہ آپ کی نہیں سنتا تو ایسے شخص سے کیا کرو, کنارہ کر دو. یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے, یہ بھی جانا, ایسا شخص کیا ہو گیا, برگشتہ ہو گیا اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے, کرتا رہتا ہے. تو گنہگار کے ساتھ میل ملاپ, بے ایمان کے ساتھ, بے دین کے ساتھ, جو ایمان کو چھوڑ چکا, جو مسیح کو چھوڑ چکا, مسیح پہچان نہیں رکھتا. یہاں تو صاف لکھا ہوا ہے کلام کے اندر, بعض لوگ جو ہے وہ صحیفوں کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. غلط تفسیریں کرنے والے, غلط عقائد بنانے والے, غلط ایمان سیٹ کرنے والے, یہ لوگ جو ہے اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. اور اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. بائبل میں لکھا ہے دونوں گڑھے میں گریں گے. اب جس کو راہ دکھائی جا رہی ہے وہ بھی گڑھے میں گرے گا, اور جو راہ دکھانے والا ہے وہ بھی گڑھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندھا ہے اور ایک آنکھوں والے نے اندھے کو فالو کرنا شروع کر دیا. حیرانگی کی تو یہ بات ہے, وہ تو اندھا ہے, تو بھائی تو آنکھوں والے تو اس کے آگے چل. تو بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے, پیسے کے لیے, یا اپنے ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو ہے وہ اندھوں کے پیچھے چل پڑے, اور وہ لیتے جا رہے ہوتے ایک وقت میں گئے. تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا. یہ جو گناہ کرتا رہتا ہے یہ کون ہے, بدعتی. یہ کون ہے جی, بدعتی. بدعتی گناہ کرتا ہے. تو رسول دیکھیں کتنی صاف تعلیم دیتا ہے. میں ایک یوحنا کا حوالہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں. یوحنا ایک بزرگ خادم تھا, وہ بھی یوحنا کے خط میں سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. بے شک خدا باپ آپ کو ان حوالوں کی سمجھ دیتا ہے اور زیادہ بخشے, اور آپ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. دوسرا خط نکالیں گے. دوسرا خط یوحنا کا میں 7 ایسے پڑھ رہا ہوں, کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. اپنی بابت خبردار رہو. اس کی بابت بھی اپنی بابت خبردار رہو
تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے۔ اگر ایک کو ایماندار بنایا گیا، ایک کو کلام سنایا گیا، ایک کو مضبوط کیا گیا، اور اگر وہ شخص خبردار نہیں رہتا، اپنا خیال نہیں کرتا، تو محنت کرنے والے کی محنت کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو بائبل مقدس اس لیے کہتی ہے، کلام فرماتا ہے کہ اپنا خیال رکھ، اور آگے لکھا ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو اسے گھر میں نہ آنے دو، نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ یہ بھی تو رسول ہی جو ہے نا وہ دکھ رہا ہے۔ اور پتہ ہے ایمانہ کو محبت کے رسول کا ٹائٹل بھی دیا ہے۔ بزرگ تھا، یہ بھی بہت محبت پہ تعلیم دیتا ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیں یہ آیت میرے سامنے ہے، باب نمبر 4 کی یہ 12ویں آیت ہے۔ لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل۔ یہ کون دے رہا تعلیم؟ ایمان کہہ رہے ہیں اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے، اگر محبت نہیں رکھتے تو خدا ہم میں نہیں رہتا۔ یہی وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کو سلام ہونا چاہیے۔ تو محبت تو یہ ہے نا، اس کا ایمان درست کرنا چاہیے۔ محبت یہ نہیں کہ اس کے کاموں کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس کے کاموں کے ساتھ شریک ہو گئے تو پھر اس کے برے کاموں میں شریک ہو، نہ اس کو سلام کرو، نہ اسے گھر میں آنے دو، اور اس کہتا ہے ایسے کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ وہاں پر کریکٹر کی بات پر اس نے کی، یہاں پر ایمان کی بات۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ رسول ہے۔ بنیادی طور پر رسولوں پر یہ فضل تھا کہ وہ بائبل کو بیلنس کرنا جانتے تھے۔ لوگ جو ہے وہ بائبل کو بیلنس کرنا نہیں جانتے، جو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں نا، میل ملاپ رکھو، محبت رکھو، تعلیم جو ہے نا وہ رزق بھی جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس محبت رکھو، میل ملاپ رکھو، تو اصل میں وہ بائبل مقدس کو بیلنس کرنا نہیں جانتے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر لکھا ہوا ہے ایمان لائے۔ اب خدا نے محبت رکھی، اگر بیٹے پر ایمان نہ لایا تو پھر ہلاکت ہے کہ نہیں ہے؟ خدا محبت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹے پر ایمان رکھو، اور لوگ کہتے ہیں محبت رکھو بیٹے پر ایمان رکھو نہ رکھو۔ یہ کس طرح کی تعلیم؟ خدا نے تو دنیا سے محبت رکھی اور وہ کہتا ہے بیٹے پر ایمان رکھو تاکہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ بھی زندگی پاؤ۔ لوگ کہتے ہیں محبت بڑھاؤ تو بیٹے کا انکار کرو۔ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا تعلیم کیا تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ تعلیمی امتیازات کیا ہے، امتیاز کیا ہے، ڈسٹنکشن کہاں پر ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اتنا مکس کام ہو جائے، اتنا مکس کام ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، لوگ امتیاز نہ کر پائیں کہ کہاں پر عبادت کرنی ہے اور کہاں پر عبادت نہیں کرنی، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو رسولوں نے تو ان کاموں کے لیے اپنی جانیں دی ہوئی ہیں۔ رسول تو ایمان کے پیچھے قربان ہو گئے۔ یہ یسوع ناصری کا فرقہ لے کر چلے ہیں، یہ غلط تعلیمات دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ مسیح یسوع کی تعلیم کو پھیلانے والوں کو بدعتی کہتے تھے۔ رسولوں پر الزام لگاتے تھے یہ بدعتی ہیں، بدعتی خود، اور رسولوں پر یہ الزام لگاتے تھے یہ بدعتی۔ تو وہ لوگ ایمان پہ کھڑے تھے، بڑی مخالفت ہوئی، بہت مار انہوں نے کھائی، کوڑے بھی کھائے، الزامات بھی لگائے گئے ان پر، عدالتوں میں بھی گھسیٹے گئے، بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا، قربان بھی ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو جب آپ یہ گاتے ہو نا، جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے، تو جب آپ اس کو گاتے ہو تو یہ پرستش
آپ کے ایمان کا حصہ بن جائے. یہ صرف گانا ہی نہ ہو, صرف ایک ٹیون ہی نہ ہو, بلکہ یہ کلام جان کر یہ ایمان کا حصہ. ہلیلویا. میں پالوس کی وہ بات پڑھنے لگا ہوں کہ آپ نکالیے گا تیموتھیوس کا خط. لکھتا ہے پالوس کے بارے میں تعلیم ہے. دوسرا تیموتھیوس دوسری آیت سے لکھا ہے 4 باب کہ تو کلام کی منادی کر, وقت اور بے وقت مستعد رہ, یعنی تیار رہ, ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر, کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے, بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں اور اپنے کاموں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. مگر تو سب باتوں میں ہوشیار ہے. شاگرد کو کیا کہا جی؟ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار ہے. کہانیاں تو نہیں سنا کر پیچھے لگا رہا, ایموشنل بلیک میل کر کے تو نہیں تو پیچھے لگا رہا, کوئی سٹوری میکر تو نہیں ہے, پر تو ہوشیار. اس لیے لکھا ہے دھوپ اٹھا, کیا لکھا ہے؟ دھوپ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے, انجیل کو پھیلا. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ انجیل کو پھیلا, بشارت کا کام انجام دے. لکھا ہے اپنی خدمت کو پورا کر. خدا نے جو آپ کو خدمت دی ہو اس کو کیا کرو. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, پولیس کی ایک بڑی چال ہے. جو خدمت خدا نے کسی بندے کو دی ہوگی وہ شیطان اس کو اس جگہ سے ہٹانا چاہتا ہے, اس کی خدمت سے اس کو ڈسٹریکٹ کرے گا. جو خدا نے دیا اس کو ہٹا کے دوسری جگہ پہ لگا کے کون سی بنائی ہے اس میں. تو جو خدمت خدا دیتا ہے اسی خدمت میں ساری عمر بندہ رہتا ہے. تو رسول یہ کہتا ہے دھوپ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے, اپنی خدمت کو پورا کر. یہ ضروری ہے. جو کچھ سونپا گیا اس میں تھامے رہے, یہ ضروری ہے. اور لکھا ہے آگے, کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا. اور آگے لکھا ہوا ہے بہت اہم جملہ, میں نے ایمان کو محفوظ کیا. میں نے ایمان کو کیا رکھا جی؟ لوگ کہتے ہیں ایمان بیچ لو, ایمان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں نے کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ کلام ایمان پہ بوس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا پادری تو ایمان کرتا ہے. تو ایمان تو اپنے آدھی چیز ہے, جا تو وہ تیرا گھرانہ ایمان لاؤ نجات پا, یسوع مسیح پر ایمان لاؤ. اور تو ایمان کے بغیر کیا ہے؟ باقی کام تو بعد میں شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. اور رسول کیا کہتا ہے؟ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. اس لیے جب تک آپ زمین پر ہو, جب تک آپ اس جگہ پر ہو, ایمان کو مضبوط رکھو. اور جب یہ وقت آئے کہ آپ میں سے یا میں یا آپ میں سے کوئی بھی شخص اس جگہ سے کوچ فرمانے کو ہو تو کوئی کہے یہ ایمان میں سویا ہے. ایسا نہ ہے کہ کوئی یہ کہے یہ گناہ میں مر گیا, یہ بے ایمانی میں مر گیا, بلکہ ہمارے تعلق سے لوگ کہیں یہ ایمان میں سویا ہے. اس میں ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. ایمان سیکھنا ہے تو اس چرچ میں جاؤ, ایمان سیکھنا ہے تو ان ایمانداروں سے ملو, یہ ایمان سیکھا. تو میں نے ایمان کو کیا رکھا جی؟ محفوظ رکھا. آج بات اس کی کہانیاں اور دوائیاں دے رہے ہیں نا. جس نے ایمان کو مضبوط رکھا ہے, جس نے ایمان کو مضبوط رکھا, آگے لکھا ہے میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا, اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند تھا, ان سب کو بھی ملے.
ایمان کبھی بھی زندگی کے اندر ساری باتوں پہ کمپرومائز کریں، لیکن ایمان پہ کبھی بھی کمپرومائز۔ اس جگہ پر آ کر ضرور امتیاز کریں، کیونکہ یہ آپ کی نجات کا موقع، اس سے آپ کی نجات جڑی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ چلتے جان چلی جائے میرا ایمان نہ جائے، جے کبھی موت بھی آئے یسوع دی راہ دیکھنا پڑے، جے کبھی موت بھی آئے یسوع دی راہ آئے۔ یسوع میری زندگی میں نہ مراں گا، یسوع میری زندگی میں نہ مراں گا، میں نہ کراں گا، وشواس کراں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اللہ آپ کو برکت دے جی۔ دوست اس مسئلے کو اس میں دل میں بنائے رکھتے ہیں، خدا ہم کو بولتے ہیں۔ آئیے اپنی باپ کا شکر، باپ کا شکر